अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ हूं आदिल शाह से। पाकिस्तान में करप्शन, अकरबा परवरी, टैक्स चोरी और अवाम को लूटने से मुतालिक बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए। लंबी लंबी रिपोर्ट्स उन पर तैयार की गई, लेकिन बदकिस्मती से इन रिपोर्टों को ना ही अफशा किया गया, ना ही इन रिपोर्टों की सिफारिशात की बुनियाद पर मुलविस अफराद को कैफर किरदार तक आज तक पहुंचाया गया। लेकिन तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत ने हाल ही में आने वाले शुगर बुरान से मुतालिक हुकूमत के बनाए गए तहकीकाती कमीशन ने ना सिर्फ अपनी रिपोर्ट तैयार की, बल्कि आज हुकूमत उसको मंजर आम पर भी ले आई है। DGFIA वाजिद ज़िया की सरबराही में बनाए गए तहकीकाती कमीशन ने 200 सफ़ात पर मुश्तमिल फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्टें जो हैं वो चीनी बुरान का असल जिम्मेदारान, जिनमें रेगुलेटर्स वगैरह हैं, मार्केट ब्रोकर्स हैं, उनको करार दिया है। गो कि इस रिपोर्ट ने मुलव्विस अफराद का मुकम्मल कच्चा छट्टा खोल दिया है, जिनके खिलाफ हुकूमत ने कार्रवाइयों का इंदिया भी दिया है, जिसका तयन तो सिर्फ आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन इसी कमीशन ने जो हुकूमती किरदार हैं उनको भी बेनकाब तो किया है, लेकिन देखना ही होगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होती है। क्योंकि देखिए, एक्सपोर्ट और सब्सिडी की इजाजत देने के मामले में मुबैना तौर पर हुकूमती अराकीन को फायदा मिलने या उनकी फैसला साजी की सलाहियत पर सवालात उठे हैं, और यही वो पहलू है जिसके बारे में आज वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ज्यादा खुलकर बात करने से कतराते रहे। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमतों की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी का जिक्र तो जरूर किया, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के खिलाफ रिपोर्ट की इमा पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी की। शाहिद खकान अब्बासी की जानिब से दी गई सब्सिडी को भी तनकीद का निशाना बनाया। इसमें पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की एक्सपोर्ट सब्सिडी दी गई है। 2015 में 6.5 अरब रुपए की, 2016 में 6.5 की, 2017 में कोई सब्सिडी नहीं, 18 में वफाक ने 15.5 अरब की सब्सिडी दी और 4.1 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी 9.3 रुपए पर किलो सिंध गवर्नमेंट ने दी। सबसे बड़ी ज़्यादती मुराद अली शाह साहब, उन्होंने वो तो सब्सिडी कमीशन ने लिख दिया है कि सरहन सिर्फ एक ग्रुप ओमनी ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए 2018 वाली जो सब्सिडी है जो शाहिद खकान अब्बासी साहब के दौर में दी गई, उसके ऊपर कमीशन ने ये भी सवाल उठाया है कि आपने अपनी टर्म्स में 2 चीज़ें लिखी थी। एक तो ये था कि आपने इसमें डिटर्मिन करना है इंडिपेंडेंटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और आखिरी सब्सिडी है 2019-20 की जो इस दौरे हुकूमत में दी गई। इसमें वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी, जिसमें 1.1 बिलियन मैट्रिक टन की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई थी, और पंजाब ने इसमें 3 अरब की सब्सिडी दी, जिसमें 2.4 अरब की सब्सिडी विड्रॉ हुई। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे विफाक और पंजाब की जानिब से सब्सिडी दी जाने की बात हुई तो उन्होंने असद उमर को बरी उस ज़िम्मा करार दिया और उसी 18वीं तरमीम का फ़ायदा दिलवाया, जिस पर नज़रसानी के लिए विफाक इस वक्त पर तोल रहा है। पंजाब की जानिब से दी गई सब्सिडी को बाकी सूबों के मुकाबले में कम तरीन सब्सिडी देने पर ग्रेस मार्क्स देने की भी कोशिश की। गो कि हुकूमत का जो तहकीकाती कमीशन है असद उमर और पंजाब हुकूमत को की तावीलों को मुस्तरद कर चुका है, और उसके बावजूद भी शहजाद अकबर साहब ने इन किरदारों के बारे में किसी किस्म की कार्रवाई का फिलहाल इंदिया नहीं दिया। शहजाद अकबर ने इस मुतालिक कितनी महदूद बात की, ये जान लीजिए। सवाल असद उमर साहब से किया गया था, वो ये किया गया था कि आपने जो एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उसके अंदर आपने सब्सिडी पंजाब को क्यों दे दी कि पंजाब अपना करे। तो उसके ऊपर असद उमर साहब का था कि चूँकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे अपना मामला खुद करते हैं, वफाक ने तो सब्सिडी ना देने का फ़ैसला किया, पंजाब अपना फ़ैसला खुद कर ले। उसके ऊपर कमीशन ने उनसे एग्री नहीं किया। कमीशन ने कहा कि ये इसकी मिनट्स के अंदर हमें कोई नज़र नहीं आता कि ये वजह थी। जो पंजाब से पूछा गया कि आपने सब्सिडी क्यों दी, तो पंजाब ने अपनी मुश्किलात बताई कि हमारे लिए उस वक्त किसान को सामने रखते हुए कि उसका गन्ना नहीं ख़रीदा जाएगा, ये बहुत बड़ी कंसिडरेशन थी। और ज़ाहिर बात है वो एक कार्टेल है जो शुगर मिल्स वाले आते हैं, लेकिन जो पंजाब के ऊपर उन्होंने उस वक्त कहा कि आपने भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं इंडिपेंडेंटली असेस की। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2.4 अरब और बाकी तकरीबन ये 26 से 27 अरब रुपए की सब्सिडी जो पिछले 4 सालों में दी गई, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए। अब नाज़रीन, यहाँ पर बड़ा अहम सवाल ये है कि अगर इस रिपोर्ट को देखा जाए तो हुकूमत ने सारा का सारा मलबा जो है वो शुगर इंडस्ट्री, शुगर मिल एसोसिएशन पर ही डाल दिया है। लेकिन क्या सब्सिडी हुकूमत वक्त ने नहीं दी? क्या शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त जो है वो इसी हुकूमत ने नहीं दी? अगर इन्होंने दी है, इसका मतलब हुकूमत ने इजाज़त दी, तो शुगर मिल एसोसिएशन जो है या शुगर मालिकान जो है वो शुगर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, सब्सिडी भी क्लेम कर सकते हैं। तो असल मामला जो है वो हुकूमत
حکومت نے اپنے کندھوں سے اتار کر سارا کا سارا بلیم جو ہے جو کہ شوگر انڈسٹری پہ ڈال دیا ہے، جو کہ صحیح بات نہیں ہے. آگے جا کے اب پتہ چلے گا کہ اس میں جو اصل غلطی کس کی تھی، کیا اس کو بھی سزا ملے گی یا نہیں. اس رپورٹ میں ایک انکشاف جو ہے ناظرین وہ ٹیکس چوری کا بھی کیا گیا، جس کا شہزاد اکبر صاحب نے ذکر ضرور کیا، لیکن وہ یہ بتانے سے قاصر رہے کہ جب یہ ٹیکس چوری ہو رہا تھا تو حکومتی ادارے اور بالخصوص FBR کہاں سے ہو رہا تھا. سبسڈی کی مد میں اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے پچھلے 5 سالوں میں. جب شوگر کمیشن نے یہ اندازہ لگایا کہ کیا یہ دیکھا جائے کہ شوگر انڈسٹری 88 ملیں ایز ہول انکم ٹیکس کتنا دیتی ہیں، سیلز ٹیکس نہیں، بیکاز سیلز ٹیکس تو آپ دیتے ہیں، جو چینی خریدتا ہے وہ سیل ٹیکس دے رہا ہے. انکم ٹیکس کی مد میں کتنا دیتے ہیں تو وہ نکلا 29 ارب روپے کی سبسڈی دیتے ہیں، 22 ارب کا انکم ٹیکس ہے، اس میں سے 12 ارب کا ریفنڈ ہے، تو ٹوٹل ٹیکس 10 ارب دیتے ہیں. حکومت کی جانب سے اس رپورٹ کا اجرا اور اس میں ملوث کرداروں کے خلاف کارروائی کا اندیا یقیناً حوصلہ بخش پیش رفت ہے، لیکن اس معاملے میں حکومت کو ان کرداروں کے خلاف بھی ایکشن میں آنا ہوگا جو حکومت کی اپنی صفوں میں موجود تھے اور ابھی بھی ہیں. حکومت کی جانب سے اس کے علاوہ آج 2 اور بڑے اہم فیصلے کیے گئے، جس کا کریڈٹ جو ہے ہمارے پروگرام بڑی بات کو اس لیے جاتا ہے کیونکہ 2 روز پہلے وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے اپنی کابینہ میں موجود معاونین خصوصی اور مشیروں سے متعلق کچھ بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائے تھے. اصولاً تمام جو معاون خصوصی ہیں انہیں بھی اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے چاہیے. یہ گرے ایریا ہے ہمارا، اس بات پہ انگلی اٹھتی ہے، ہم پہ ہماری کیبنٹ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ اس میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کی ڈیول نیشنلٹی ہے. وہ اگر پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کا ممبر کر سکتا ہے ایسٹس ڈکلیئر، کور کمیٹی کا ممبر ڈکلیئر کر سکتا ہے، پارٹی کا MP ڈکلیئر کر سکتا ہے، MNA ڈکلیئر کر سکتا ہے، کیبنٹ فیڈرل منسٹر کر سکتا ہے، اسٹیٹ منسٹر کر سکتا ہے، تو اصولاً معاون خصوصی کو بھی کرنے چاہیے اور ایڈوائزرز کو بھی کرنے چاہیے. غلام سرور خان کا یہ بیان اور اثاثے ڈکلیئر کرنے کا مطالبہ گزشتہ 2 روز سے میڈیا اور حکومتی حلقوں میں زیر بحث تھا. حکومت سے ان کی کابینہ میں بیٹھے افراد کی اسکروٹنی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، جس پر بالآخر آج حکومت کی جانب سے ایک اہم اور حتمی فیصلہ سامنے آیا، جس کے تحت وزیر اعظم کے مشیروں اور معاونین خصوصی کو بھی اب اپنے اثاثے عوام کے سامنے لانے ہوں گے. پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ سیکرٹری کو یہ بھی احکامات جاری کیے کہ جو بھی ایڈوائزرز ہیں جو کہ ان الیکٹڈ ہیں وہ بھی اپنے اثاثات کی تفصیلات جو ہے تو وہ جمع کرائیں. اس کے علاوہ ہم نے اسی پروگرام میں وزیر اعظم کی ٹیم میں موجود ان افراد کو بھی بارہا جو ہے وہ سامنے لائے جو مفادات کے ٹکراؤ کی ایک مثال ہیں، اور عمران خان وزیر اعظم بننے سے پہلے اسی نقطے کا بارہا ذکر کرتے تھے اور ان کی حکومت میں مفادات کے ٹکراؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، یہ بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہ حکومت میں آ کے آپ اپنا فائدہ نہیں کر سکتے. جس طرح نواز شریف نے آ کے اربوں پتی بن گیا، فیکٹریاں لگا دی، جس طرح آزاد داری کی شوگر ملز بن گئی. تو پختونخوا پہلی حکومت ہوگی جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ پاس کرے گی. یہ اقتدار میں آ کے آپ عوام کی خدمت کرتے اپنی ذات کی نہیں کرتے. لیکن وزیر اعظم بننے کے بعد وہ اپنی ہی بات کو یکسر بلا بیٹھے. ندیم بابر ہو، رزاق داؤد ہو، ان دونوں پر مفادات کے ٹکراؤ کے سنگین الزامات لگتے ہیں. گزشتہ برس اسی متعلق وزیر اعظم کے مشیر برائے پیٹرولیم ندیم بابر نے مجھ سمیت کئی صحافیوں کو دعوت دی تھی، ایک بریفنگ کی اور اپنا موقف دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اب بھی ان سے متعلق سوالات جو ہیں وہ جواب طلب ہیں کہ ان کے اثاثے ہمیں. یہ گزشتہ سال ستمبر کی بات ہے ناظرین، جس میں دو تین سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ندیم بابر صاحب سے یہ سوال بار بار کیا گیا کہ آپ اپنے ایسٹ سے اپنے اثاثے جو ہیں وہ کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اگلے 2-3 دنوں میں کر دوں گا، لیکن 7-8 مہینے گزر گئے، ندیم بابر صاحب نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے تھے. اب بھی ان سے متعلق سوالات جو ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا جواب طلب ہیں. فی الحال حکومت نے یہ ضرور کیا ہے کہ اب ایک ایسا قانون بننے جا رہا ہے جو ان حکومتی عہدیداروں کا تعین کرے گا جن پر مفادات کے ٹکراؤ سے متعلق انگلیاں اٹھتی ہیں. کیونکہ آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی اعلان کیا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا قانون فوری طور پر بنایا جائے اور لا منسٹری کو بھی ہدایت جاری کی، کیونکہ یہ اس کے بعد تو بالکل واضح ہے کہ ہر شخص اپنا جو سیاسی عہدہ رکھتا ہے یا کوئی بھی چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، وہ جب حکومت میں آتا ہے تو وہ ایک ڈکلیریشن دے کہ میرا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، میرا کسی بھی بزنس سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق نہیں ہے، اور اگر ہوگا تو میں اس کی سزا کا وہ ہوں گا.
یہ بہت ضروری ہے. دیگر ممالک میں ہمارے ملک میں آج تک نہیں بنا, اس کے لیے آج واضح ہدایت آ گئی ہیں. آج حکومت کی جانب سے کیے جانے والے یہ تینوں فیصلے جہاں انتہائی اہم ہیں وہاں ان کے دور رس نتائج بھی مرتب ہوں گے اور ان کے سیاسی مضمرات بھی سامنے آ سکتے ہیں. حکومت کے لیے یہ امتحان کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے, اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے پولیٹیکل کمیونیکیشن ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ایک تو بڑے اہم اور احسن فیصلے آج سامنے آئے, جس طرح اب رپورٹ سامنے آ گئی ہے, لیکن اس پر رپورٹ کی تفصیل پر نہیں جانتے. جو موٹے موٹے اعتراضات اس پر ہو رہے ہیں کہ سارا کا سارا بلیم جو ہے وہ شوگر انڈسٹری پر ڈال دیا گیا ہے, لیکن جو فیصلے ہوئے ایکسپورٹ کی اجازت حکومت نے دی, سبسڈی پنجاب حکومت نے دی, ان کو بالکل ہی جو ہے بالکل سائڈ پہ کر دیا گیا اور پورا کا پورا بلیم جو ہے وہ شوگر انڈسٹری پہ ڈال دیا گیا. کیونکہ اگر آپ ایکسپورٹ کی اجازت نہ دیتے چینی ایکسپورٹ نہ ہوتی, سبسڈی کی اجازت نہ دیتے وہ سبسڈی نہ کلیم کر سکتے. تو کیا وجہ ہے کہ ایک بڑا کلیئر کٹ امپریشن کریٹ ہو گیا کہ آپ نے ای سی سی نے جو فیصلہ کیا یا شوگر ایڈوائزری بورڈ نے جو فیصلے کیے ان کو بچ بچا کے جو ہے رپورٹ سامنے لائی گئی؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے یہ تو آپ کا اب دیکھنے کا مطمع نظر ہے کہ آپ اس کو کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں, اور آپ بالکل آزاد ہیں کہ اس کو کس انداز سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس پہ کیا انالیسس کرنا چاہتے ہیں. میں اس کو اس نظر سے دیکھوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک لینڈ مارک ڈیسیجن ہے. پہلے بھی چینی یہاں پر 120-140 روپے تک ہوتی رہی, یہی شوگر انڈسٹری بھی یہاں تھی, یہی آپ بھی یہاں تھے, یہی ادارے بھی سب کچھ یہاں تھے. صرف فرق ایک تھا کہ اس ٹائم پرائم منسٹر عمران خان نہیں تھے اور کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی, عوام لٹتی رہی, یہ سب ایکسپلائٹیشن ہوتی رہی, میڈیا پہ بات ہوئی, کہیں پہ کو بوریاں پکڑی گئیں, وہ 5000 جرمانہ کر کے چھوڑ دی گئیں, سب کچھ ایسے ہی چل رہا تھا. پھر عمران خان آ گئے. عمران خان آئے تو انہوں نے پہلی دفعہ جب ان کی حکومت میں وہی کام کرنے کی کوشش کی گئی جو پہلے بہت دیر سے کیا جا رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے 23 سال جو اپنی جدوجہد کی حکومت میں آنے کے لیے وہ اسی لیے کی تھی کہ وہ آ کر لوگوں کو انصاف کا ایک نظام دے, اور انصاف کا نظام ہوتا ہے کہ اپنا پرایا چھوٹا بڑا سب کے لیے قانون برابر ہو. تو ایک انویسٹیگیشن ہوئی, انویسٹیگیشن کی رپورٹ آئی, کہا گیا یہ رپورٹ آئے گی نہیں, دبا دی جائے گی. پھر وہ رپورٹ آ گئی, پھر کہا گیا کہ اب کمیشن نہیں بنے گا, کمیشن بنا تو رپورٹ نہیں آئے گی. پھر وہ آج اس کی بھی رپورٹ آ گئی کمیشن کی. اب یہ ایک بگننگ ہے ہماری پاکستان کا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یا سب چاہیے ایک ہی دن میں, یا ہم خوش ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے. بھائی پہلے کیا ہو رہا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اب ایک اچھی شروعات ہوئی ہے. اس رپورٹ میں ہرگز صرف شوگر انڈسٹری کو نہیں کہا گیا, اس رپورٹ میں ساتھ بتایا گیا کہ ریگولیٹرز کس طرح سے ناکام ہوئے ہیں. اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے ملی بھگت چل رہی تھی اور کس طریقے سے ایف بی آر کا رول بہتر پرفارم نہیں ہوا, کس طریقے سے انڈسٹریز کے رول بہتر پرفارم نہیں ہو رہے تھے, کس طریقے سے کین کمشنر کا رول بہتر پرفارم نہیں ہو رہا تھا. لیکن ہمارے ہاں بہت جلد بازی ہوتی ہے, اسی لیے ہمارے ہاں کسی کو نہیں ملتی سزا, کیونکہ ہمیں جس دن کوئی رپورٹ آنی ہے, آج آپ نے اس پہ پروگرام کرنے, کل کرنے, پرسوں آپ نے بھول جانا ہے. اور پھر جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جو کرپشن ہے وہ تو ایک نارمل بات ہے جی, وہ بات آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ چھوڑ دیں جی, کرپشن وہ پرانی بات ہے, اگلی بات کریں. اب آپ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. جس نے جرم کیا جب تک اسے سزا نہیں مل جاتی, جب تک اس کی ریکوری نہیں ہو جاتی, آپ کو اس ایشو کو الائیو رکھنا ہوتا ہے. یہ رپورٹ اگر دیکھیں تو میڈیا پہ جس طرح سے جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس سے لگ رہا یہ ہے کہ شوگر انڈسٹری میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں, سب نے پیسہ کمایا, ابھی بھی کما رہے ہیں, حالانکہ ایسا ہے نہیں. تو کم از کم یہ سوچ کر کچھ فیصلے ایسے کرنے چاہیے. ابھی ہم انڈسٹری کو اگر اس طرح سے ڈسکریج کرنا شروع کر دیں کہ اپنے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں, تو آج شہزاد اکبر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, ای سی سی نے جو کیا یا بزدار صاحب نے جو فیصلہ کیا اس پہ زیادہ وہ نہیں گئے, صرف شوگر انڈسٹری پہ ہی سارا بلیم ڈال دیا. تو اب میں دوبارہ سے اپنا سوال اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو فیصلے ہوئے, سبسڈی اگر آپ نہ دیتے تو شوگر انڈسٹری سبسڈی نہ لیتی, ایکسپورٹ اگر آپ فیصلہ نہ کرتے تو شوگر انڈسٹری ایکسپورٹ ہی نہ کرتی. تو کنٹرول, مانیٹرنگ, سارا سسٹم تو آپ ہی کے پاس ہے, حکومت کے ہی پاس ہے, تو سارا بلیم ان پر شفٹ کرنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے.
دیکھیں دوبارہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ آپ کا دیکھنے کا انداز ہے اور آپ فری ہیں دیکھنے میں. ڈیول کے ساتھ تو ہم روز ہی مقابلہ کرتے ہیں, تو آپ کو ڈیولز ایڈوکیٹ بننے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ جتنا پاکستان کے میڈیا میں اپوزیشن کو ٹائم ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں اور دکھا دیں. ایک حکومت کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے, دو تین بندے جو ہیں اپنے اپوزیشن کے بٹھائے ہوتے ہیں. حکومت کے بندے کو 6 منٹ ٹائم ملتا ہے, اگر آپ کا 36 منٹ ہے یا 10 منٹ ملتا ہے. باقی جو اس کے جو 26 منٹ ہے اس میں سے 6 منٹ اینکر لے جاتے ہیں, 10 منٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب میرے پروگرام میں کب آپ کو 15 منٹ سے کم ٹائم ملا اور 1-on-1 سے بھی کم ملا؟ میں تو کسی اور کو منگواتا ہی نہیں ہوں جب آپ آتے ہیں پروگرام میں. نہیں, میں ذاتیات پہ بات نہیں کر رہا. میں نے آپ کو ایک لارجر, آپ کو جو میڈیا کی لارجر سچویشن ہے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمیں ڈیولز ایڈوکیٹ بننے کی اس لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ ان کو پورا ٹائم ملتا ہے, پورا ڈبل ٹائم ملتا ہے حکومت سے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم ایک انڈسٹری کے بارے میں آپ کے سامنے, ایک ایسی انڈسٹری جس کو کبھی کسی نے چھوا تک نہیں تھا, اس انڈسٹری کے بارے میں آپ کے سامنے ہوشربا انکشافات آئے ہیں. تو آپ برائے مہربانی آج انہیں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. وہ بالکل بھی, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں, لیکن ایسا آرگومنٹ نہ کریں کہ وہ پروٹیکٹ ہوں. وہ بالکل بھی بیچارے نہیں ہیں, انہوں نے لوٹ کے کھایا ہے اور اس میں بہت سارے سرکاری ادارے بھی شامل ہیں. لیکن جب میں ڈیولز ایڈوکیٹ کی بات کرتا ہوں, میرا نیوز شو ہے, میں 2 بندوں کو نہیں لیتا. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں نون لیگ والا بنوں گا, شاید خاقان عباسی بیٹھے ہیں تو میں پی ٹی آئی والا بنوں گا. میں ڈیولز ایڈوکیٹ ہوں. میں کسی کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا. میں تو خود جا کے 80 روپے کلو چینی خریدنے والا آدمی ہوں. میں کیوں پروٹیکٹ کروں گا کسی کے انٹرسٹ کو؟ آپ جاری رکھیے جی. میں یہی آپ کو بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیے اس میں کس نے آپ کو کہا کہ سارا کچھ ان پہ ڈال دیا گیا. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ کے ہٹا تھا, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ جو ہمارے ہاں پولیٹیکل سسٹم تھا اور انہی لوگوں نے اپنی ملز بھی لگائیں. یہ کیوں لگائیں؟ یہ ہمارے بہت سارے لوگ اسی انڈسٹری میں کیوں جاتے ہیں بار بار؟ اگر یہ انڈسٹری اتنی بری ہے تو زیادہ تر پولیٹیشین اسی میں کیوں ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے, یہ شریف فیملی ہو یا زرداری فیملی ہو, انہوں نے سارے سسٹم کو کرپٹ کیا, پہلے ریگ کیا. ریگ کرنے کے بعد انہوں نے غریب کو لوٹا. ایک طرف کسان کا 30% ویٹ کم دیتے تھے اور دوسری طرف 30% کے قریبی گنا ایسا تھا جو کسی اکاؤنٹ فور ہی نہیں ہوتا تھا, وہ انڈر دا ٹیبل ہی اس کو کرش کیا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. تو یہ 100 ارب, یہ 200 ارب روپے کا تو یہی نکل آتا ہے سال کا. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے جو خد و خال ہے اس رپورٹ میں آپ کے سامنے ہیں. تو آج کا دن جو ہے وہ ان کی پروٹیکشن کی کوئی بات کسی کو نہیں کرنی چاہیے. آج کے دن کوئی ڈیولز ایڈوکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو سزا دے دینی ہے, یہ تو آگے ادارے فیصلہ کریں گے. لیکن اس میں اداروں کے ذمہ بھی ذمہ داری ڈالی گئی. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ایف بی آر کے ایک انسپیکٹر کو ہر مل پہ ہونا چاہیے. کیا اس نے اپنا کام کیا؟ نہیں کیا. کین کمشنر جو پنجاب تھے, کیا انہوں نے اپنا کام کیا؟ نہیں کیا. کیا جو پنجاب کبھی فیصلہ کیا تھا اس کے بعد انہوں نے شوگر کی کاسٹ نکالنی تھی, انہوں نے کیا؟ نہیں کیا. لیکن اگر آپ موجودہ حکومت کی تو بہادری ہے, وہ تو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کام نہیں کیا. اور کتنی سبسڈی کا؟ 2 ارب روپے کی کا. اور جو 29 میں سے 27 ارب کی سبسڈی جنہوں نے دی ہے, انہوں نے جواب دینا جنہوں نے یہ سسٹم سارا بریک کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے 22 ارب روپے کا شوگر انڈسٹری نے ٹیکس دیا, انکم ٹیکس. سیل ٹیکس تو آپ دیتے ہیں نا جب 80 روپے میں چینی خریدتے ہیں. 22 ارب کا ٹیکس دیا, جس میں سے 12 ارب انہوں نے ریبیٹ لے لیا, واپس ریفنڈ لے لیا. تو پیچھے ٹیکس کتنا ہوا؟ 10 ارب. تو ذرا نکالیے جو 29 ارب میں سے سبسڈی لی اس میں سے 10 نکالیے, تو پھر بھی یہ جو ہے پورے کا پورا ٹیکس کے پیسے لے کے بھی اپنا جو ٹیکس ہم نے انہوں نے دیا وہ واپس لے کے بھی اس کے باوجود ادھر 18-19 ارب روپے ان کی طرف چلے گئے. تو یہ وہ بزنس چل رہا تھا, یہ وہ کارٹل چل رہا تھا جس میں کمپٹیشن کمیشن نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا, ایس سی سی پی نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا. اور یہ کوئی ہماری حکومت کی میں بات نہیں کر رہا, پچھلے 20 سال سے ادارے تباہ کیے گئے. اب ایک بندہ ہے عمران خان جو ان کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. سب سے پہلے شروعات کی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے اس ساری رانگ ڈوئنگ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اب اس میں یہ نہیں کہہ رہا فلاں بندہ چور ہے یا فلاں بندہ چور ہے. ایک پورے کا پورا کلچر ہی پلیوٹ ہوا تھا, ایک پورے کا پورا کلچر خراب ہوا تھا. اس کو آ کے عمران خان کی گورنمنٹ نے سب سے پہلے بلی کے گلے میں گھنٹی باندھی ہے. اب یہ شروعات کس چیز کی؟ ہم کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے لاز لائیں, ہم اداروں کی ریفارمز کریں. اس کا بالکل بھرپور کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ ٹھیک
2 दिन पहले गुलाम सरवर खान ने हमारे प्रोग्राम में जो सवालात उठाए मामले खुसूसी और मुशीरान के बारे में कि जी मैं किसी को नहीं जानता, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको मैं नहीं जानता, उनको डिक्लेयर करना चाहिए, अपनी वजाहत करनी चाहिए, असासों की उन्होंने बात की। आज खान साहब ने बड़ा एक अहम फैसला किया कि जितने भी मामले खुसूसी हैं, मुशीरान हैं, उनको उनके एसेट्स जो हैं वो डिक्लेयर हो जाने चाहिए और जिसकी जितनी भी दाद दी जाए कम है। क्योंकि अगर ये कोई और पॉलिटिकल पार्टी होती और इस तरह एक फेडरल मिनिस्टर बैठ के एक टीवी टॉक शो में अपनी हुकूमत पर तनकीद कर रहा होता तो मेरे ख्याल में उनसे आज रिजाइन ले लिया जाता। लेकिन खान साहब ने उन्होंने जो बात की वो सुनी, इंप्लीमेंट भी की। ये हुआ क्या आज मीटिंग में, क्या खान साहब ने ये फैसला किया और इसका तरीक़ाकार क्या होगा? किसी वेबसाइट पर ये एसेट्स इनके डिक्लेयर होंगे? एफबीआर में तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होंगे, लेकिन पब्लिक इनको कैसे किया जाएगा? देखिए, इसमें बात ये कि इमरान खान साहब पहले दिन से ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं। मैं आपको अपना बता सकता हूं कि मेरे सारे एसेट्स डिक्लेयर हैं एफबीआर के साथ और एफबीआर का डाटा पब्लिक होता है। आप जाकर कोई बंदा भी किसी बंदे के बारे में ले सकता है। अभी उन्होंने कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी को ये दे दिए जाए, बिल्कुल कैबिनेट सेक्रेटरी को भी ये दे दिए जाएंगे एफबीआर से लेके। तो ज़्यादातर लोगों के, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है कोई 1, 2, 3 लोग हों जिनके ना हों। मुझे अपना पता है, वो मैंने आपको बता दिया कि मेरे तमाम असासे डिक्लेयर हैं, मेरे पास किसी और मुल्क की नेशनैलिटी नहीं है, मुझे अपना पता है। लेकिन दूसरे लोगों का भी मेरे ख्याल में ज़्यादातर के असासे जो हैं वो डिक्लेयर हैं, और अगर किसी के नहीं होंगे तो उसको बिल्कुल करने चाहिए। ये सरवर खान साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो कानून कैबिनेट के एक मेंबर के लिए वो दूसरे के लिए क्यों नहीं है? जब आप कैबिनेट में बैठते हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर करनी पड़नी है। अगर एक मेंबर के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दूसरे पे आप दोहरा मेयार कैसे रख सकते हैं? तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। अगर मैं सरवर खान साहब के साथ जाके कैबिनेट में एक जगह शेयर करता हूं, बैठता हूं, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें देखिए 2 चीजें। एक तो बिल्कुल एफबीआर के पास सबके डिक्लेयर्ड होंगे, लेकिन जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी जाते हैं हर इंतखाबात में। उनका तो अगर 60-70 से कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो उस वक्त से पूरा रिकॉर्ड मैंने आपको जवाब दे दिया कि ये कैसे होंगे। किसी का नहीं होता तो एफबीआर अभी क्या होगा? सिर्फ सेक्रेटरी को? मैंने आपको जवाब दे दिया कि ये कैबिनेट सेक्रेटरी के पास जाएंगे। जो सवाल उठ रहा है, 3-4 ऐसे एडवाइजर्स हैं, उसका क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा? कोई कानून बनने जा रहा है? जी बिल्कुल, आज प्राइम मिनिस्टर ने इसके भी अहकाम दिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कानून बने, उनकी डिक्लेरेशन हो। मैंने आपको पहले भी कहा कि जो पाकिस्तान में कभी सोचा नहीं जा सकता था वो अब इमरान खान की गवर्नमेंट में हो रहा है। वो इमरान खान साहब करवा रहे हैं। वो भले अपनी हुकूमत के अपने इदारों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, वो भले अपने लोगों से रिज़ाइन लेना हो अगर उन पर कोई रेफरेंस बने, तमाम जो इखलाकियात के आला मेयार हैं जो हम बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड के सुनते थे वो अब पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रही हैं। इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और जो दूसरी तरफ से हैं वो काफ़ी हैं काम को रोकने के लिए, उनका एडवोकेट ना बना करें। ये मैं एक लाइटर नोट पे आपको कह रहा हूं, क्योंकि वो खुद ही काफ़ी बड़े डेवल हैं। उनका आप भी एडवोकेट बनेंगे तो फिर मसले बनते हैं, फिर काम आगे नहीं चलता। वो डॉक्टर साहब वो आपको डेविल बुलाते हैं, हम तो आपके एडवोकेट भी बन जाते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट का काम ही डेविल्स एडवोकेट बनना है। आपके सामने मैं नून लीग हूं, पीपल्स पार्टी हूं, उनके सामने मैं तरीके इंसाफ हूं। तो लाइटर नोट पे मैं ये भी कह रहा हूं आपको बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब। नाज़रीन, आपने लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने 2 सालों में काफी सारे फैसले किए होंगे। जी डॉक्टर साहब बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ, आप कुछ भी बन जाएं, उनके मेरे सामने नून लीग ना बने और पीपल्स पार्टी ना बने। वो को माजी ऐसा नहीं है कि वो बनना अच्छा लगेगा। आप माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा काम करने वाले हैं। आप कुछ और बन जाएं, वो ना बने। चले डॉक्टर शहबाज गिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कह देता हूँ कि पाकिस्तानी अवामों के ज़हनों में, अवाम के ज़हनों में जो सवालात हैं वो आपके सामने हम रखते रहे हैं, आइंदा भी रखेंगे। बड़ी कड़ी नाज़रीन, हम तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ पे, आपको पता है आप हमारा शो देखते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर करते रहते हैं, लेकिन जहाँ पे उनकी तारीफ़ बनती है, जो एहसन इक़दाम होते हैं उनको भी पॉइंट आउट करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है कि आपको भी पता चले कि खान साहब जो हैं उन पर सिर्फ तनकीद ही जायज़ नहीं है, बल्कि उन्होंने जो अच्छे काम वो कर रहे हैं उनको भी हाईलाइट करना जरूरी है। खुसूसन ये 2 चीजें जो हैं, अपने तमाम माउनीन खुसूसी और मुशीरान को आज उन्होंने कहा है कि जितने भी आपके असासा जात हैं, जितने भी आपकी जायदादें हैं, वो आप सेक्रेटरी काबीना के पास वो डिक्लेयर करें सारे। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे जिस तरह शहबाज गिल साहब ने आज कहा, बड़े अहम एतराज उठाते रहे नदीम बाबर साहब पे कि जी आपकी अपनी एनर्जी कंपनीज हैं, आप कैसे एनर्जी के मिनिस्टर बने हुए हैं, इसी तरह रजाक दाऊद साहब पे। तो ये तमाम
چیزیں جو ہیں اگر وزیر اعظم اس کا نوٹس بھی لے رہے ہیں, نئے نئے قوانین بھی بن رہے ہیں, تو بالکل ہم یہاں پہ ہیں سوالات جو ہیں ان پر اٹھائیں گے, لیکن ان کی پذیرائی بھی ہونی چاہیے. وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں کورونا کے کیسز کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, لیکن جس رفتار سے یہ تعداد بڑھ رہی ہے وہ اب تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. اب تک کہا یہ جاتا تھا کہ پاکستان میں کورونا کی صورتحال قابو میں ہے, حالات اتنے خراب نہیں جتنے دیگر ممالک میں, لیکن اب معاملہ ہاتھ سے نکلتا دکھائی دے رہا ہے. گزشتہ 10 دنوں کے اندر جنوبی ایشیا میں کورونا کیسز کی تعداد پاکستان میں جو ہے وہ سب سے زیادہ تیز رفتاری سے بڑھی, اگر صرف ساؤتھ ایشیا کی بات کی جائے, جس کا اندازہ آپ یہ گراف دیکھ کر بھی لگا سکتے ہیں. پاکستان میں اموات کی تعداد پورے ایشیا میں اس وقت چوتھے نمبر پر ہیں, جبکہ کیسز کی تعداد ایشیا میں 5ویں نمبر پر, اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن اب تقریباً ختم ہو چکا ہے, لیکن اس کے اثرات کتنے خوفناک ہوں گے اس کا اندازہ خود حکومت کو بھی نہیں. کوئی پتہ نہیں ہے کتنے نمبر آف کیسز بڑھ جائیں, اور یہ کہنا کہ ہم پیک تک پہنچے ہیں وہ ہم ابھی تک نہیں پہنچے. دیر آر چانسز دیٹ ویل کنٹینیو انکریزنگ دا نمبر آف کیسز. میں سوچتی ہوں کہ اس مہینے کے اینڈ تک پروبیبل چانسز ہیں کہ ہم شاید 1 لاکھ کیسز تک چلے جائیں, بیکاز دس از ون آف دا پروجیکشن وچ ہیز بین گیون. تو ابھی پیک پہ ہم نہیں پہنچے, اور میرا خیال ہے کہ پیک ہماری اٹ از اسٹل انپریڈکٹیبل, اٹ ول بی سم ٹائمز ان جون پروبیبلی. مئی کے آخر تک 1 لاکھ کیسز ہو سکتے ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد خبردار کر رہی ہیں, جو اس لیے بھی تشویشناک ہے کیونکہ مئی کے آغاز میں پاکستان میں کورونا کیسز کی تعداد صرف 18,000 تھی. پھر ایسا کیا ہوا کہ اس تعداد میں 4 گنا اضافہ ہو سکتا ہے؟ جواب سادہ سا ہے کہ ایک طرف حکومت نے لاک ڈاؤن نرم کیا, دوسری جانب عوام نے تمام تر احتیاطی تدابیر کو بھلا دیا ہے تقریباً. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت کو اس بات کا خدشہ ہے کہ کیسز کی تعداد 1 لاکھ تک بڑھ سکتی ہے, وہ بھی اگلے 10 دنوں میں, تو پھر ایسے فیصلے کیوں کیے جا رہے ہیں جس پر باقی صوبوں کو اب تک تحفظات ہیں؟ آج پنجاب حکومت نے کاروبار کے اوقات کار میں اضافے کی اجازت دیتے ہوئے رات 10 بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت دی, مزارات بھی کھول دیے, ٹرانسپورٹ پہلے ہی کھولی جا چکی تھی. لیکن جو بات زیادہ آبادی والا صوبہ نہیں سوچ رہا وہ بلوچستان کی حکومت سوچ رہی ہے. ہمارا یہ نقطہ نظر ہے بلوچستان گورنمنٹ کا کہ بلوچستان کے 30% ایریاز میں ابھی تک کورونا یا تو نہیں پہنچا یا بہت کم. ہم نے فوری طور پہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ کو کام کرنے کی اجازت دے دی تو پھر عید کا موقع ہے, اور یہ لوگ جو دور دراز سے آ رہے ہیں جن کی موومنٹ ابھی محدود ہے وہ تیز تر ہو جائے گی, اور ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں کورونا کا جو اسپریڈ ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کی جو ویلز ہیں اس کے توسط سے وہ وہاں پہنچ رہا ہو. اس سے پہلے ٹرانسپورٹ کی اجازت دی تو چھوٹے شہروں میں کورونا پھیل سکتا ہے. یہ بات پنجاب حکومت نے کیوں نہیں سوچی, جبکہ وزیر صحت پنجاب خود یہ کہہ رہی ہیں کہ کیسز بڑھنے والے ہیں, ابھی تک ہماری پیک بھی نہیں آئی. سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھی آج عوام سے اپیل کی کہ وہ اس عید کو سادگی سے منائیں, اپنے آبائی علاقوں میں نہ جائیں, اور وزیر اعظم اعلان کریں کہ عید سادگی سے منائی جائے. مجھے کہا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ڈرانے آ جاتا ہے, حقیقت بتانا اور لوگوں کو آگاہ کرنا میرا فخری درخواست وزیر اعظم صاحب سے بھی ہے کہ یہ قومی اعلان کریں کہ عید سادگی سے منائی جائے. میں ایک چیز وہ کہہ رہا تھا پھر رک جاتا ہوں اس لیے کہ ڈرتا ہوں, لیکن میں کہہ دوں میں آپ سے یہ بھی چلے میں کروں گا درخواست, نہ نکلیں گھروں سے, اپنے گاؤں میں نہ جائیں. جو لوگ بہت زیادہ کہہ رہے ہیں نا, اس وقت اگر دیہاتوں میں یہ وبا پھیل جاتی ہے, وہاں پہ فیسلٹیز ہمیں پتہ ہے اس طریقے کی نہیں ہے. اہم بات ہے, لیکن ایسا ہونا اب ممکن اس لیے نظر نہیں آ رہا کیونکہ حکومت ٹرین سروسز بھی بحال کر چکی ہے. ایسے میں بظاہر عید کے بعد پاکستان میں کورونا کیسز میں ایک نئی اسپائک آ سکتی ہے, نئی تیزی آ سکتی ہے, جس کا اثر معیشت کے ساتھ ساتھ صحت کے نظام پر بھی پڑے گا, جہاں پہلے ہی ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد اس وائرس کے خلاف جنگ میں متاثر ہو رہی ہے. لیکن وفاقی حکومت اس معاملے پر فیصلہ سازی کیسے کر رہی ہے, اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں. آج ایکسپریس ٹریبیون کے اخبار کی ایک خبر کے مطابق
مطابق بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں شہباز رانا، ان کے مطابق وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ کورونا کی وبا کے بعد معیشت کی بحالی کے لیے جو پیکج دیا گیا اس میں 10 ارب روپے فی الحال پاکستان انرجی سکوک پر انٹرسٹ دینے کے لیے استعمال کیے جائیں گے. یعنی حکومت خود اپنے ہی اعلانات کے خلاف عمل کر رہی ہے. ایسے میں حکومتی فیصلہ سازی اور ترجیحات کا نقصان ملک میں کورونا کی وبا میں تشویشناک اضافے سے ہو سکتا ہے، جس کا اثر کیا ہوگا اس کا اندازہ خود حکومت کو بھی نہیں ہے. لیکن ایسے میں عوام کو خود احتیاط برتنی ہوگی. شاپنگ ضرور کریں لیکن احتیاط کے ساتھ، حفاظتی تدابیر کے ساتھ. عید بھی منائیں لیکن سادگی کے ساتھ، اور صرف اپنے لیے نہیں اپنے عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھیے. اور ناظرین اب بات کریں گے وفاقی حکومت کے ایک اور فیصلے کی جس پر انہیں شرمندگی اور سبکی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا حکومت کی سطح پر جو فیصلہ سازی ہو رہی ہے اس کا عمل درست طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں. چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کے میئر جناب شیخ انصر عزیز جو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، 2016 میں وہ الیکٹ ہوئے تھے، منتخب ہوئے تھے، انہیں معطل کر دیا جائے، جس کی بنیادی وجہ انٹر سٹی بس پروجیکٹ میں کرپشن کے الزامات پر شفاف تحقیقات بتایا گیا، جس کے بعد شیخ انصر صاحب کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کیا. جہاں آج سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے سیکرٹری چیئرمین لوکل کمیشن کی جانب سے ریکارڈ پیش ہونے کے بعد برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا میونسپل کارپوریشن اسلام آباد کے اجلاس میں میئر کی معطلی ایجنڈے میں شامل تھی، جس پر سیکرٹری چیئرمین لوکل کمیشن نے نفی میں جواب دیا، جس کے بعد عدالت نے میئر اسلام آباد کی معطلی کا جو حکم تھا وہ معطل کرتے ہوئے انہیں کام جاری رکھنے کی ہدایات جاری کی. یہ معاملہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ایک جانب تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ مقامی حکومتوں کی اہمیت کی بات کرتی ہے، لیکن دوسری جانب انہی مقامی حکومتوں کو کام کرنے سے بھی روک رہی ہے. یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا یہ معاملہ واقعی کرپشن کا تھا یا پھر اختیارات میں اختلاف کا معاملہ ہے، یا چونکہ پھر میئر صاحب کا تعلق جو ہے وہ نون لیگ سے ہے، کیا یہ سیاسی معاملہ ہے. اسی پر تفصیلی بات کریں. اسلام آباد جناب شیخ انصر عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. شیخ صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اب آپ کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جو تھا وہ تو عدالت سے آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ آپ خود کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ تھی اس کی؟ کیا جو ان کے کرپشن کے الزامات تھے وہ تو تحقیقات ہونی بھی چاہیے، وہ منظر عام پر بھی آنی چاہیے، لیکن وجہ کیا تھی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں آپ کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا؟ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ بیسک مسئلہ سر اس میں یہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ کلیش ہے کہ جی کہ چونکہ میرا تعلق نون لیگ سے ہے اور جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے یہ مجھے برداشت نہیں کر پا رہے. یہ نہیں چاہ رہے کہ جی کہ ہم اسلام آباد میں جو ہے وہ پرفارم کر سکیں، ہم اسلام آباد میں کوئی کام کریں. اور جب سے ان کی گورنمنٹ آئی ہے ہمیں کام کرنے سے روکا جاتا ہے، طرح طرح کے رکھنے ڈالے جاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑا عرصہ پہلے بھی انہوں نے ایک میرے خلاف ریفرنس بنایا تھا، اور جس پر میں ہائی کورٹ گیا، ہائی کورٹ سے مجھے اس کے اوپر ریلیف ملا. اور سیکنڈلی پھر یہ جو تھا ابھی یہ دوسرا جو ریسنٹ ریفرنس انہوں نے بنایا وہ بھی انہوں نے میلافائڈ انٹینشنز میں بنایا، جیسا کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، آؤٹ آف ایجنڈا اس کو ایکس ایجنڈا آئٹم لا کے شامل کیا گیا، اور پھر اس کو راتوں رات جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر میں بھیجا گیا، اور نیکسٹ ڈے چھٹی والے دن وہ پرائم منسٹر آفس چلا جاتا ہے اور وہاں سے جناب ایز اے ارجنٹ نیچر اس کو ڈکلیئر کر کے تو تھرو سرکولیشن جو ہے وہ کابینہ سے اس کی منظوری کرائے گی. اچھا شیخ صاحب چلیں یہ ان سے غلطی تو ہو گئی ہے، پروٹوکولز انہوں نے پورے نہیں کیے، قاعدے قوانین کی انہوں نے دھجیاں اڑا دیں، جس طرح آج اس نے ہائی کورٹ نے بھی جو ہے وہ فیصلہ آپ کے حق میں کر دیا، تو وہ تو وہاں پہ وہ غلطی تو ریکٹیفائی ہوگی. لیکن جو کرپشن ایلیگیشنز ہیں، خصوصاً آپ پر اختیارات کا ناجائز استعمال یا جو سٹاف ہے اسے پرسنل یوز کے لیے استعمال کرنا، گاڑیاں جو ہیں اس کو پرسنل یوز کے لیے استعمال کرنا، تو یہ انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو اوپن ہونا چاہیے، کیونکہ ٹھیک ہے انہوں نے قاعدے قوانین کی پاسداری نہیں کی، لیکن کرپشن کے جو الزامات ہیں ان کی تحقیقات تو ہونی چاہیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. دیکھیں جی، ہم نے کبھی آج تک کہ اس بات پہ اعتراض نہیں کیا کہ اگر کوئی انکوائری کرنا چاہتے ہیں تو بالکل دل کھول کے انکوائری کریں، کوئی بھی اگر وہ اس طرح کی چیز کرنا چاہتے ہیں. باقی رہا الزامات کا تعلق، تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر ان کو کچھ نہیں ملا، تقریباً 4.25 سال ہو گئے ہیں مجھے اسلام آباد کا جو ہے وہ میئر ایز اے میئر کام کرتے ہوئے، تو انہوں نے پوری چھان بین کر لی ہے. جب کچھ نہیں ملا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہی جو چھوٹے موٹی جو ان کی ہوتی ہیں کہ جی آپ نے جی گاڑی غلط استعمال کی، جی آپ نے ملازم غلط استعمال کیے، جی آپ نے یہ کر دیا. لیکن آج تک
کوئی آفیشلی مجھے انہوں نے کوئی جو تھا وہ کسی انکوائری کا کوئی ریکارڈ نہیں دیا. یہ جو آپ کے خلاف آپ کی معطلی کا نوٹیفیکیشن آیا اس میں جو الزامات لگائے گئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے نہ شیئر کیے گئے, نہ آپ سے ایکسپلینیشن مانگی گئی. یہ جو انٹر سٹی بس پروجیکٹ کا معاملہ ہے یا جو اختیارات کا ناجائز کا استعمال کا معاملہ ہے, کچھ آپ سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا, نہ نیب نے کیا, نہ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے کیا. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوا اور یک طرفہ طور پر آپ کو معطل کر دیا گیا؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے, جی بالکل اسی طرح ہی ہے, اور یہ آج ریکارڈ پہ بھی شو ہوا ہے اور جج صاحب نے اسی بات پہ برہمی کا اظہار کیا ہے کہ دیکھیں جی کوئی بھی ہو رائٹ آف ہیئرنگ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر میرے خلاف کوئی الزامات لگائے ہیں, اگر میرے خلاف کوئی انکوائری اگر آپ نے کنڈکٹ کرنی ہے تو اس کا جو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ مجھ سے پوچھیں, مجھے وہ چارج شیٹ دیں کہ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں, جی آپ ان کا جواب دیں. اگر میں اس کو سیٹسفائی نہ کر سکوں اگر تو اس کے بعد پھر ان کا حق بنتا ہے جی کہ یہ اس کی دوبارہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن کرانا چاہتے ہیں یا کسی ادارے کو بھیجنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرنا چاہتے ہیں. شیخ انصر عزیز صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, میئر اسلام آباد ہیں, پاکستان کا دارالحکومت ہے, انتہائی اہم شہر کے میئر ہیں, لیکن بڑے ویلڈ سوالات وہ اٹھا رہے ہیں کہ ان کو محض الزامات کی بنیاد پر اس طرح معطل کرنا, تو وزیر اعظم کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ معاملہ ان کے علم میں تھا یا نہیں تھا, کس طرح ان کو راتوں رات جو ہے پوری ضابطے کی کارروائی پوری کیے بغیر ان کو معطل کیا. وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان میں شوگر مافیا, پاور سیکٹر مافیا, آٹا اور گندم مافیا کے خلاف تو کارروائیاں ہو رہی ہیں. حکومت کا یہ کہنا ہے بڑے نام جو ہیں آہستہ آہستہ وہ بے نقاب ہو رہے ہیں, لیکن ایک اور بڑا مافیا بھی ملک میں سرگرم ہے جو ہر سال حکومت کو غیر قانونی طور پر ٹیکس کی مد میں کم سے کم 50 ارب روپے تک کا ٹیکہ لگا رہا ہے. اور حکومت کا جو ہے وہ نہ صرف مالی نقصان اٹھا رہی ہے بلکہ عوام کی صحت بھی داؤ پر لگ رہی ہے, اور اس سب کے باوجود حکومت جو ہے وہ خاموش ہے. اس مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. یہ مافیا ہے ٹوبیکو, تمباکو مافیا. تفصیلات کے مطابق حکومت کی جانب سے ملک میں سگریٹ نوشی کی حوصلہ شکنی کے لیے ہر سال ٹیکس میں اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ سگریٹ کی قیمت جو ہے وہ اتنی بڑھ جائے کہ عام آدمی سگریٹ پینا چھوڑ دے. یہی حال مغربی دنیا میں بھی جو ہے, یہی ماڈل مغربی دنیا میں بھی کامیابی سے اپنایا گیا تاکہ سگریٹ نوشی کم ہو. وہاں پر کافی مہنگی ہیں سگریٹس. اگر آپ برطانیہ کی بات کریں, یورپ کی بات کریں, امریکہ کی بات کریں, اس سے منسلک جو صحت اور انسانی زندگی کو درپیش خطرات اور شبہ صحت پر پڑنے والے اثرات ہیں اس سے بھی دباؤ کم ہو سکتا ہے اگر مزید سگریٹ کی قیمت بڑھائی جائے. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں سگریٹ نوشی کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, جس کی بڑی وجہ غیر قانونی طور پر سگریٹ کی فروخت ہے, یا سگریٹ کی جو غیر قانونی سگریٹ ہوتی ہے جس پر ٹیکس وغیرہ نہیں دیا جاتا اس کی فروخت ہے. تمباکو انڈسٹری کی جانب سے حکومت کو ادا ہونے والا ٹیکس جو ہے وہ نہیں بڑھ رہا. حکومت کو سالانہ تمباکو انڈسٹری سے تقریباً 170 ارب روپے کا ٹیکس جو ہے وہ وصول ہوتا ہے, جس کا بڑا حصہ 2 بڑی کمپنی سمیت 30 ملکی کمپنیز کی جانب سے ادا ہوتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر سگریٹ کی بڑھتی ہوئی سیل اور ساتھ میں تمباکو نوشی میں اضافے کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی پر پڑنے والے خطرات اور نظام صحت پر دباؤ کے باوجود حکومت کو ملنے والا ٹیکس کیوں نہیں بڑھ رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے طے شدہ نرخوں کے مطابق سگریٹ کا سستے سے سستا پیکٹ بھی 62 روپے سے کم میں نہیں بیچا جا سکتا. لیکن اس وقت پاکستان کی مارکیٹ میں 30 سے 40 روپے تک بھی سگریٹ کی ڈبی فروخت ہو رہی ہے, اور اس کی بڑی وجہ وہ چھوٹی چھوٹی کمپنیز ہیں جو نہ صرف سستے داموں غیر معیاری سگریٹ بناتی ہیں بلکہ حکومت کو ٹیکس بھی ادا نہیں کرتی, جس کے باعث ان کی جانب سے فروخت ہونے والے سگریٹ کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ میں کم ہوتی ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کھلے عام ہو رہا ہے, عام دکانوں پر سستی اور غیر معیاری سگریٹ کی فروخت ہو رہی ہے, لیکن حکومت کچھ بھی کرنے میں ناکام ہے. حال ہی میں جاری ہونے والے آکسفورڈ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق حکومت کو سالانہ تمباکو کی غیر قانونی سیل سے ہونے والا نقصان اس مالی سال میں 70 ارب روپے سے تجاوز کر جائے گا. اہم بات یہ ہے کہ ایک جانب حکومت کم وسائل کا دعویٰ کر رہی ہے, لیکن دوسری جانب ایسے سیکٹرز کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی جو حکومت اور انتظامیہ کی ناک کے نیچے ٹیکس چوری بھی کر رہے ہیں, عوام کی صحت کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں. اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ غیر قانونی سگریٹ سے حکومت کو اگر 55 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے تو گزشتہ سال وفاقی حکومت نے صحت کے بجٹ کے لیے صرف 13 ارب روپے مختص کیے. اب صحت ایک صوبائی مسئلہ ہے، اس لیے صوبائی بجٹ جو ہیں وفاقی بجٹ سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پنجاب نے اسی عرصے میں 280 ارب روپے کا جو ہے بجٹ رکھا، لیکن اگر حکومت تمباکو کی غیر قانونی سیل کو روک لے اور اسے مالی فائدہ ہوگا، اس کے مالی وسائل میں اضافہ بھی ہوگا، اور پھر NFC وارڈ کے ذریعے صوبوں سے مالی وسائل لینے جیسے تنازع بھی جنم نہیں لیں گے. لیکن حکومت کیوں ایسا نہیں کر رہی؟ ایسی کیا مجبوریاں ہیں؟ کیا اس مافیا میں بھی اہم اور بڑے نام ہیں جو کارروائی نہیں ہونے دیتے؟ اسی پر بات کریں گے. سینئر صحافی عمر قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر قریشی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے سامنے بڑے کلیئر کٹ سٹیٹس اور فگرز آ رہے ہیں کہ اگر اس کو پراپرلی اس کو مانیٹر کیا جائے تمباکو انڈسٹری کو، نہ صرف غیر معیاری سگریٹ آنا بند ہو جائے گی، عوام بھی اس سے جو زیادہ سگریٹ پیتے ہیں وہ بھی ڈسکریج ہوں گے، بلکہ ٹیکس میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن یہ ہو نہیں پا رہا. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا اس میں بھی کافی سارے مافیاز انوالو ہیں؟ جی عادل صاحب، شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا آپ کے شو پہ. ہاں، لگتا تو یہی ہے کہ اس میں اتنے کلیئر کٹ کیس ہے کہ آپ کا اللیسٹ سیکٹر آپ کا ہے جس پہ ٹیکس نہیں لگتا، اور گورنمنٹ ہیز ٹو جسٹ امپوز ٹیکس اور اس کو ٹیکس لیوی کرے اور اس کا ٹیکس ریونیو بڑھے گا بھی، اور آپ کا جو انڈاکیومنٹڈ اللیسٹ سیکٹر ہے وہ بھی ڈاکیومنٹ ہو جائے گا. اور یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ تو مطلب اس کا آنسر تو ہم سب جانتے ہیں کہ مافیا ہوتے ہیں اکانومی میں. شوگر انڈسٹری کا رپورٹ آپ دیکھ لیں آج جو آئی ہے، تو ٹبیکو انڈسٹری میں بھی ہے، اور بھی بہت ساری انڈسٹریز ہیں. انفارچونیٹلی مافیاز کے لنکس ہوتے ہیں پاورفل لوگوں سے. تو میرے خیال میں یہی ریزن ہے کہ یہ آ نہیں رہا، لیکن اباؤٹ ٹائم کہ یہ آ جانا چاہیے. خاص طور پہ جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ آج کل کی جو معیشت کا جو حال ہے، خاص طور پہ کووڈ-19 کے امپیکٹ کے بعد آپ کا جب ریونیو گریں گے، آئی تھنک اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ 35% شاید ڈراپ ہونے والے ہیں، تو آپ کو اور بھی ایونیوز ایکسپلور کرنے پڑیں گے جو جہاں سے آپ ٹیکس ریونیو ریز کر سکیں. اچھا عمر صاحب، یہ آپ نے جو فگرز کی بات کی، تو اندازہ کیا ہے؟ سٹڈیز کوئی اس پر ہوئی ہیں، کچھ ریسرچ وغیرہ ہوا ہے کہ کتنا ٹیکس جو ہے یہ کمپنیز جو چھوٹی چھوٹی ٹوبیکو کی کمپنیز ہیں جو غیر معیاری سگریٹ بھی بناتی ہیں اور سستی وہ پھر بازاروں میں بیچتی ہیں، کتنا ٹیکس چوری ہو رہا ہے؟ کہاں کتنا پیسہ، کتنا نقصان پاکستانی گورنمنٹ کو پہنچ رہا ہے اس سے؟ جی بالکل، ویری امپورٹنٹ کویسچن. اس میں ایک آکسفورڈ اکنامکس کی ایک سٹڈی ہے جس کے تحت وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ سالانہ 44 ارب روپے ٹیکس لاس ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. اور دوسری ایک پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی ایک سٹڈی بھی آئی ہے، اس کے تحت وہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ تقریباً 70 ارب روپے. اور یہ اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ جو آپ کا سیگمنٹ ہے یہ ٹیکس اس پہ لیوی نہیں ہوتا. جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے وہ تو ٹیکس دے رہا ہے، لیکن یہ نہیں دے رہے. اور تو کافی بڑا اماؤنٹ ہے فار ایوری ایئر، بٹوین 44 سے 70 بلین روپیز. اور انڈیپینڈنٹ سٹڈیز ہیں بائی ویل اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنز. اچھا، ٹھیک. تو اس میں عمر صاحب کیا کیا جانا چاہیے؟ اس میں میڈیا کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ خود عوام کا کیا کردار ادا ہو سکتا ہے؟ گو کہ سگریٹ پینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن فار ایگزامپل اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو وہ اگر دکاندار کے پاس جائے، اس کو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے کہ کون سی غیر معیاری سگریٹ ہے، کون سی معیاری ہے، کس نے ٹیکس ادا کیا ہے، کس کمپنی نے کس نہیں کیا جا سکتا ہے؟ یہ ذرا شیئر کریں اپنے اوپینین ہمارے ساتھ. جی بالکل، کہ obviously سگریٹ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن جو لیگل کام ہو رہا ہے، جو لاس کے تحت کام ہو رہا ہے اور جو لاس کے تحت کام نہیں ہو رہا، وہ روکا جانا چاہیے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ کا جو لا ہے اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک سگریٹ کا پیکٹ 63 روپیز سے کم سے بک نہیں سکتا، کیونکہ اس کے اوپر ٹیکس لاگو ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر آپ جائیں، ابھی آپ اسلام آباد میں بیچتے ہیں، اگر آپ پارا مارکیٹ جائیں تو آپ کو وہاں پہ آپ کا کوئی ٹیم کا بندہ جائے تو آپ کو وہاں پہ آپ کو 30 روپے کا 35 روپے کا سگریٹ کا پیکٹ ملے گا. اس کا یہی مطلب ہے کہ اس پہ ٹیکس ادا نہیں ہوا. اور اس پہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کو FBR کو خاص طور پہ ان کو ٹیکس نیٹ کے انڈر لانا چاہیے. ایک بہت سارے طریقے ہیں. ایک جو کافی ویل نون ہے وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے، جس میں آپ جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے اس کو آپ ٹریک کر کے مانیٹر کرتے ہیں تاکہ اس پہ ٹیکس لاگو ہو، جس طرح ڈاکیومنٹڈ کمپنیز پہ ہوتا ہے. تو کافی سارے طریقے ہیں.
اور گورنمنٹ کو کرنا ہے, FBR کو کرنا ہے, چلے وغیرہ. جی عمر قریشی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سے میں اجازت دیجیے. خدا حافظ.